बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हमारी खुसूसी गुफ्तगू आज होगी जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब से, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने, बजट मिनी बजट था, गैस बिजली की कीमतें इजाफा हो चुका है उसके अंदर, और नई हुकूमत है, एक फाइनेंशियल क्रंच है, क्राइसिस है, और ये मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है ये सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ भी ले जा सकता है। ये तज्जिया निकार ये बात कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों ने बहुत से मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, लेकिन जो पर्टिकुलरली आज ही अनाउंसमेंट हुआ है और आप पार्लिमानी कमीशन के अब मेंबर भी हैं, आपको लगता है कि ये धांधली के ऊपर जो कमेटी बनी है ये कोई इसका कोई नतीजा निकलेगा, या ये बस एक प्लेटफॉर्म है सिर्फ डिस्कशन बराए डिस्कशन के लिए? देखिए आसमा, पहले तो ये है कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है, ये नेशनल असेंबली की कमेटी है और इसको पार्लियामेंट्री कमेटी बनना चाहिए था। इसमें दोनों ऐवानों का जब तक सेनेट इस कमेटी का हिस्सा नहीं है, इस कमेटी की इतनी अफादियत नज़र नहीं आएगी। ये हमारा बड़ा एक फिला है इसमें। चलो इसमें सारी पार्टियों की सीनियर लीडरशिप आई हुई है, पूरी कोशिश करेंगे TORs बनाते वक्त भी कि इसके रिजल्ट आए, क्योंकि पाकिस्तान में एक मरतबा इस चीज़ों को खुल के साफ होना चाहिए। उम्मीद है कि कोई रिजल्ट आना चाहिए। आपको कैसे उम्मीद है? I mean, कभी ऐसा हुआ नहीं, कमीशंस भी बनते हैं, आपने देखा बेज़ाब्तगियों की बात होती रही है, अदालतों के अंदर ये मामला गए, फर्क नहीं पड़ा। क्या चीज आपको उम्मीद दिलाती है कि अब कुछ हो जाएगा? कि मैंने तो हमेशा मेरी सियासी कैरियर जितना भी रहा है और मैं पार्लियामेंट में रहा हूँ, तो मैंने पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात की है हमेशा, आज भी कहता हूँ। कुछ भी हो जाए ये कमेटी फिर भी दूसरी कमेटियों से मुख्तलिफ होगी और इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। होमवर्क क्या है शाह जी? क्योंकि तो जब खान साहब बात करते तो कहते थे इतने हल्के हैं, इतना आपके पास तो क्या है? अच्छा, सारे हल्के हैं। अभी आपके सामने एक हमारे एक्स MNA बैठे हुए थे, आपके सामने कहा उसने कि कोई लोग नहीं थे, उनका कैंपें खाली पड़ी थी, मगर रिजल्ट निकले तो पेटियां भरी निकली। कैंप खाली थी, पेटियां भरी निकली। इस किस्म के हल्के होंगे, TORs रखे जाएंगे। इस किस्म के कम से कम नहीं है, 60-70 हल्के ऐसे हैं। और उनके पास 70 हल्के, उनके पास भी PTI के पास भी ऐसे हल्के होंगे जिसपे हम पे एतराज़ात होंगे, वो भी होंगे। तो रेसिप्रोकल होगा। अगर वो हम उनके 6 हल्के या 10 हल्के खुलाएंगे तो वो भी हमारे 4 हल्के खुलाएंगे, तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन शाह जी एक बात तो वाज़ेह है कि अगर इसमें फ़र्ज़ किया कि आपको कामयाबी मिलती है, वो कहते हैं हाँ 60-70 नहीं 50 हल्कों के अंदर जो है वो धांधली हुई है, अव्वल तो ये साबित करना आपके लिए मुश्किल है। पार्लियामेंट की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? सुप्रीम कोर्ट करती तो कहते भी कि लोग क्या सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट को तो इतना डिस्क्रेडिट कर दिया गया है कि वो कुछ भी कहेगी तो कैसे माना जाएगा? नहीं मानेंगे तो फिर दूसरी चीज़ें होंगी, फिर अगर साबित हो जाए उसके बाद ना माने तो फिर क्या है? फिर तो यही होगा ना, फिर दमादम कलंदर ही होगा। उसके लिए अपोजिशन तैयार है? अपोजिशन को तैयार होना चाहिए, तैयार होगी क्या है। मगर हम ये चाहते हैं कि इनको टाइम दें, ये अपना जितना लोगों ने कमिटमेंट की है पब्लिक के साथ वो पूरा करें। मगर सिर्फ ये भी खौफ आ रहा है कि जो चीज़ें 6-8 महीने के बाद इतनी आगे आती, इनके 1 महीने में ये सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, एक्सपोज हो गई है। तो हमें समझ में नहीं आता कि ये आगे क्या करेंगे, आगे किस तरीके से इस सारे सिस्टम से जो कमिटमेंट है लोगों के साथ उनकी, किस तरीके से वो पूरा करने जाएंगे। पब्लिक ओपिनियन तो फिर भी उनकी फेवर में है। मैं नहीं समझता कि अभी तो कुछ वक्त ही नहीं गुजरा है, हम तभी तो कहते हैं सिर्फ 39-40 दिन हुए। अभी तो टाइम लगेगा। पब्लिक के ऊपर जब बोझ पड़ना शुरू होगा, क्योंकि अभी बिजली के बिल आए नहीं है इनके ऊपर, गैस के बिल आए नहीं है, तो ये चीजें अभी आई नहीं है। शाह जी $20 अरब चाहिए पाकिस्तान को इस वक्त चलाने के लिए, ज़र मुबादला के ज़खायर ना होने के बराबर है। आप बिल्कुल सही कहती हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर आप कम हो रहे हैं, और जो डेफिसिट है बिटवीन
ایکسپورٹ اور امپورٹ میں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو میچ کرنا ہی مشکل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیٹ سے ہمارے قرضے ہیں وہ ان کا انٹرسٹ ہی کم سے کم 2000 بلین کے قریب چلا گیا ہے. اور جو بجٹ میں ہم نے 1600 رکھے تھے, اس کے ساتھ جو ہمارا ڈیٹ اپنا سرکولر ڈیٹ ہے وہ اس دن مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کے زمانے میں 480 کا چھوڑا گیا اور 503 تھا اور پھر اس کو دیا گیا اور پھر واپس ابھی ہمیں کچھ وہاں سے ملا ہے, کچھ یہ ہے, ابھی 1100 پہ ہے. تو 1100 وہ ہے, کہاں سے یہ پورت کریں گے, پیسے لائیں گے؟ 20 ارب کون دے گا ان کو؟ اگر کوئی 20 ارب دے گا تو ان کی ایسی خطرناک شرائط ہوگی جو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر 20 ارب کوئی دے گا بھی تو وہ بھی 4 سال میں دے گا. جو اس سال کی ڈیمانڈ ہے, آئی ایم ایف دے گی, اگر سعودی عرب سے آتا ہے ان کی ڈیمانڈ ہوگی, اگر چین دے رہا ہے تو اس کی چین بھی نہیں دے گا, سعودی عرب بھی نہیں دے گا, آئی ایم ایف بھی اتنے پیسے نہیں دے گی. مگر تو کیا ہوگا یہ؟ آپ دیکھیں شہباز شریف نے اس دن ایک اچھی آفر دی تھی, یہ ہم تیرا ہے درست ہے, ہم یہی آفر شہباز شریف کو دے چکے تھے, اپنا مسلم لیگ نون کو دے چکے تھے اپنے زمانے میں کہ معیشت کے اوپر ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد ایک جوائنٹ ایک ہماری کمیٹی بنے جو فار ایور کے لیے ایک سسٹم بنا دے, جو حکومت بھی آئے اس پالیسیز کو فالو کرے. یہ نیو اکنامک چارٹر کے طور پہ معاشی چارٹر جو اکنامک چارٹر جو تھا وہ بننا چاہیے اور اس وقت ضرورت بھی ہے. مگر ان لوگوں نے بھی نہیں کیا, ان کو بھی کیا تو ان کی طرف سے ریسپانس ویلکم بجائے اور تنقید تھی. تو یہ چیزیں ہیں جو بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن پہ ہم جائیں. اور خارجہ پالیسی شاہ جی, کیونکہ خارجہ پالیسی آپ دیکھیں پہلے دن جو امریکہ کے ساتھ ہوا کیا ہوا, سعودی عرب گئے, وہ پہلے 10 ارب کی بات ہوئی, پھر کہا نہیں جی یہ ایسی بات نہیں, محفوظ ہیں. ابھی جو دبئی یا ابو ظہبی یا سعودی عرب کا ٹور ہے اس کا سکسیسفل اسٹوری کیا ہے ابھی سامنے نہیں آئی ہے. یہ کہا گیا کہ عمران خان پارلیمنٹ میں آئے گا, اس کو بتائے گا, وہ آ ہی نہیں رہا پارلیمنٹ میں. تو ان کا انٹرسٹ جو نون کے آخری دن تھے وہ پی ٹی آئی کے شروع کے دن ہی نظر آنے شروع ہو گئے کہ پارلیمنٹ خالی پڑا ہے پارلیمنٹ. لیکن شاہ جی اس میں تو قصور آپ لوگوں کا ہے نا, مطلب ایک کمزور اپوزیشن ہے, ایسی حکومت تو سیاسی فائدہ اٹھائے گی. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہتی ہیں, مگر میری اپنے تھاٹس میں, میں اپنی سوچ کے مطابق سب کے اس وقت اگر آپ ان کو کہیں گے کہ آپ فیلیور ہیں, نہیں چل سکتے, ان کو رکاوٹ پیدا کریں گے تو وہ کہیں گے ہمیں چلنے نہیں دے رہا. میری سوچ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کمٹمنٹ پبلک کے ساتھ بہت بڑی کی ہوئی ہے, 100 days نوجوانوں سے کی ہے, غریب آدمی کے ساتھ کی ہے, روٹی کا پرامس کیا ہے, کپڑے کا پرامس کیا ہے, گھروں کا پرامس کیا ہے, روزگار کا پرامس کیا ہے, بڑے بڑے معیشت کا کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم بہتر کریں گے. تو یہ کس چیز کو کور کریں گے؟ اگر ہم بیچ میں ان کے آ جائیں گے, یہ کہیں گے دیکھیں جی مجھے چلنے نہیں دے رہا, چلو میں جا رہا ہوں, میں پھر آ رہا ہوں, پھر مینڈیٹ لے کے آؤں گا, مجھے مینڈیٹ دیا جائے. تو آپ کے خیال میں خان صاحب نے تو ابھی بھی یہی سوچا ہوگا, اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو چھوڑ کے گھر چلے جائیں گے, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو گھر چلے جائیں گے نہیں, پھر وہ کہیں گے ہمیں آ رہے ہیں, پھر مینڈیٹ لے کے آئیں گے, ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, 2/3 میجارٹی نہیں ہے, یہ ڈرامے کریں گے. یہ تو ہم کہتے ہیں نہیں تم کرو, ہم تمہارے آگے رکاوٹ نہیں ہے. تو آپ ہنی مون پیریڈ کے ختم ہونے کا انتظار کریں. ہنی مون پیریڈ یہ 3 مہینے لے, 6 مہینے لے, مگر ڈیلیور کرنا شروع کریں. اب تو یہ ہے نا کہ باتیں بنانی ہیں, باتیں کرنی ہے, تنقید کرنی ہے. اب تک تو وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی وہ حکومت میں نہیں ہے. اب ان کا جو رول نظر آ رہا ہے وہ اپوزیشن والا نظر آ رہا ہے. ہمارا رول یہ نظر آ رہا ہے شاید ہم حکومت میں بیٹھے ہیں, ہم پہ ایسی تنقید کرتے ہیں شاید ہم حکومت میں بیٹھے ہیں, وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. ابھی تو ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ وہ حکومت میں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 3 مہینے 6 مہینے, اس کے بعد اپوزیشن اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائے گی. اسٹریٹجی ہماری ابھی بھی ہے, بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, وارن کر رہے ہیں ان کو, ان کے فیلیور کو بتا, ان کے پارلیمنٹ میں ان کے ایٹیٹیوڈ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ. ان کی وزراء نہیں آتے, ان کے وزیر اعظم نہیں آتا. آج تو میں نے کہا ہے نا کہ بھائی میں وہی چیزیں نواز شریف کو کہتا تھا, چلو اس وقت عمران خان کو ایز اے ممبر پارلیمنٹ سوٹ نہیں کر رہی تھی, وہ نہیں آ رہا تھا,
اب تو لوگ پرائم منسٹر بن گئے, ان کا خواب پورا ہو گیا ہے, اب تو ان کو آنا چاہیے, وہ نہیں آ رہا. لیکن شاہ جی اس کا نقصان تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ہے نا, مطلب آدھی پارلیمنٹ خالی پڑی ہوئی ہے, قومی اسمبلی کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا, کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ میں اور پبلک کو قصوروار چلو میں نہیں ٹھہراتا, لوگ ہیں, عوام ہے, ان کی سوچ ہے. جس پارٹی نے, جس حکومت نے ڈیلیور کیا 2008 میں, اس کو رزلٹ تو کچھ نہیں ملا, اور نقصان ہوا ہمارا, ہم پیچھے پڑ گئے, لوگ ہم پہ ناراض. مگر میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 2008 سے 2013 تک جو ہوا 2013 سے 18 تک بھی نہیں ہوا. جو جس پارلیمنٹ نے کام کیا, اور ممبروں نے کام کیا, لیجسلیشن ہوئی, کانسٹیٹیوشن, NFC, جو کچھ بھی ہوا اس وقت ہوا. ایک معیشت کو بھی ہم بہتر کی طرف لے گئے, ایگریکلچر کو بہتر کی طرف لے گئے. آج کیا ہو رہا ہے, یہ کہتے ہیں کہ 43% قیمت بڑھی ہے, بڑے لوگوں کے اوپر ہے, کہ کون سا بڑا؟ کھاد کے اوپر اگر 143 بڑھائیں گے تو اس کا الٹیمیٹلی جو نقصان ہوگا کس کو ہوگا؟ کسان کو ہوگا. کسان گھر سے تو نہیں دے گا. لیکن پیپلز پارٹی کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا, پنجاب سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا. سر آپ پارلیمنٹ کے اوپر آپ نے ترامیم کی, بالکل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ 18ویں ترمیم ان کا پیٹ بھرے گی یا نہیں بھرے گی. لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو روٹی کپڑا اور مکان ملے گا کہ نہیں. اچھا, روٹی کپڑا مکان بھی ہم نے کیا, تو ابھی آپ نے دیکھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم نے دیا, کسی گورنمنٹ نے آج تک نہیں دیا. مڈل کلاس کی سبسڈائز ہم نے کی, ان کی تنخواہیں جو تھیں 125% اور 100% پینشن, یہ بھی ایک اکانومی کا حصہ بنتی ہے نا, سرکولیشن آف منی ہوتی ہے نا, انڈسٹری سے چلتی ہے, معیشت چلتی ہے. کیونکہ جب ان کی تنخواہوں کا حصہ 70 سے 80 بلین آپ تنخواہ کی صورت میں لوگوں کو زیادہ دیں گے تو وہ آپ کی ایکٹیویٹی میں شامل ہوگا نا, وہ بھی ہم نے کیا. تو نہیں, آپ نے بے شک کیا, لیکن سر آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا صفایا بھی تو ہو گیا. آئی مین دیکھیں, جو بات سمجھنے کی شاہ جی وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی ڈیفینسو کے اوپر ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں, آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر مقدمات, انکوائریاں جو اس لیے ہیں کیونکہ آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ حکومت کی بات کرتے ہیں, آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ اپوزیشن کو ملانے کی بات کرتے ہیں نا. الزام تو آپ کے اوپر لگا دیا, انکوائری تو آپ کے خلاف ہو رہی ہے. مسئلہ یہ, افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں لوگ اپنی ذات کو ہی بڑی اہمیت دیتے ہیں, ملک کو اہمیت کم دیتے ہیں. ملک میں الحمدللہ میں اپنی دعویٰ نہیں کرتا, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں نے 50 سال ہوئے مجھے سیاست کرتے ہوئے, اور محنت کے ساتھ سیاست کی ہے, اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے کام کیا ہے. اور میں نے ایک مرتبہ, آپ کو شاید یاد ہو, میں نے 2016 میں اپنی اسپیچ کی, میں ریکارڈ پہ کہا تھا, ایسی بات کوئی آئی تھی, میں نے کہا میں ایز اے لیڈر آف اپوزیشن پہ آپ کو پیش کر رہا ہوں, پارلیمنٹ اپنی کمیٹی بنائے, میرا احتساب کرے, کیونکہ 30 سال میں اپوزیشن گورنمنٹ میں رہا ہوں, بہت اہم عہدوں پہ رہا ہوں. چیک کر لے, دیکھ لے, کہیں میری کرپشن ہوئی ہو, کہیں میری اسکینڈل ہوا ہو, کہیں میں نے کسی زمین پہ قبضہ ہو, کوئی پلاٹس پہ قبضے ہوں, کوئی لون لے کے معاف کروایا ہو, کسی گھر پہ قبضہ کیا ہو, یا کہیں بھی. میرا سب سے زیادہ سیاستدان کا ریپوٹیشن اس کے ایریا میں دیکھا جاتا ہے. 8 مرتبہ اس اسمبلی میں بڑی اکثریت سے ساتھ آیا ہوں. اگر میری کرپشن ایک آنی بھی ہوتی تو لوگ مجھے نہیں بخشتے. لیکن آپ اس نیب کے اوپر تیار نہیں ہے ٹرسٹ کرنے کو, جو کہ آپ نے خود بنائی, جس کا چیئرمین آپ نے خود لگایا, کیوں؟ دیکھیں, جب وہاں سے یہ بات آتی ہے, میں صرف اتنا بولوں, جب بولیں گے, جب لکھیں گے آپ تو غدار ہوں گے, جب بولیں گے تو کرپٹ ہوں گے. اب جب ماحول بن جائے اس ملک میں, سیاسی کارکنوں کو, محب وطن لوگوں کو, جو ایمانداری کے ساتھ ساتھ, میں آج آسما آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی چیلنج سے بتا رہا ہوں آج کے تھرو, میں نے کم سے کم اپنے علاقے میں جو مافیاز تھیں پلاٹوں سے, کم سے کم ڈر کے کہتا ہوں 10 سے 15 ارب روپے کی پراپرٹیاں بڑھائی ہیں, سیو کی ہیں ان لوگوں سے چھین کے, بچائی ہے میں نے شہر کر. لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھتے جو دوسرے لوگ تو دیکھتے مجھے کامیاب کرتے. چلو یہ تو بات ہے, میں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی کہنا ہے مجھے کہ بھائی آؤ, کمیٹیاں بناؤ. آپ اپنے آپ کو پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہیں کہ انویسٹیگیشن کریں. یہ جب دلدل میں گھستے ہیں تو چھینٹے تو پڑیں گے نا, تو ہم
सियासी दलदल इन लोगों ने बना दी है। बिल्कुल हम आपने इम्पोर्टेंट बात की, जो बोलेगा वो गद्दार होगा, जो बात करेगा जमहूरियत की बात करेगा उसको जो लिखेगा वो गद्दार होगा, जो बोलेगा जो गद्दार होगा, जो बोलेगा वो करप्ट होगा, वो गद्दार नहीं होगा। गद्दार भी हो रहे हैं वैसे लोग, होंगे बोलने वाले। मगर हम तो बोलते हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के अवाम का मसाइल, वो है। ये हमारे टारगेट्स हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क दुनिया में नजर आए जो कायदे आज़म ने बनाया था या जो भुट्टो ने बनाया था, जिस तस्वुर, जिस सोच, जिस सियासत, जिस नजरिए के तहत ये मुल्क बना था। अब हम उससे बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। आप उसके दिफा के लिए, आज बिलावल साहब ने कहा है कि 18वीं तरमीम के दिफा के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नाजरीन ये पॉइंट है, और पीपल्स पार्टी इसको लिंक करती है, जो उनके खिलाफ जितनी कार्रवाइयाँ इस वक्त हो रही हैं 18वीं तरमीम के साथ, कैसे इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, और जरदारी साहब के मुकदमात के ऊपर भी, और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स जो कि बहुत हमेशा से अहम रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद अहम हो रही है, ख़ास करके नवाज शरीफ साहब के साथ अगर उन्हें मिल के चलना है या वो इनके साथ चलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुर्शीद शाह साहब के साथ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं बल्कि पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं। सर, हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन आज भी, जैसे बिलावल साहब ने कहा, 18वीं तरमीम के लिए हम आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। आपको क्यों लगता है कि 18वीं तरमीम जो है उसको हुकूमत ख़त्म करेगी या कुछ ताकतें हैं जो कि ख़त्म करेंगी? ये खदशात क्यों हैं? कुछ खदशात नज़र आए हैं तब बोल रहे हैं। डिस्कशंस कहीं हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी, हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें छुपी नहीं रहती। मगर क्योंकि इनके पास वो अक्सरियत है ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतनी बड़ी लाए तब जाके होता है। इनको तो सिंपल मेजॉरिटी भी बहुत कम है, 172 वोट भी अभी इनके पास नहीं है। उनके जो 6 मेंबर थे इनके, वो जो 176 हुए थे, ये वो अभी नहीं है इनके पास। मेंगल साहब भी आके अपोजिशन में बैठ गए, और वो जो पश्तीन है 2 पार्टी के, नहीं वो बाप वाले जो है वो भी, अच्छा पश्तीन, अच्छा वो भी आके अपोजिशन में बैठ गए। तो अब इनके पास नंबर तो 170 का है। इस वक्त हाउस में अददी बर्तरी नहीं है, इस वक्त मतलब वो नहीं है। सॉरी, ये कुछ हो गया इंसिडेंट, लेकिन ये हम इसके ऊपर ही बात कर रहे थे कि ये अगर अददी बर्तरी नहीं है इनके पास तो ये कैसे चलेगा काम हुकूमत का? देखें, ये उठा दें। हम यही चाहते हैं कि ये अपना, बावजूद उसके कि हम इनके आगे रुकावट नहीं पैदा कर रहे, जी हाँ, मगर ये हकीकत है, इससे वो बना नहीं करेंगे कि इनके पास वो अक्सरियत नहीं है। अब जो 18वीं तरमीम की बात है, उसके लिए उनको 228 रन अपने स्कोर चाहिए, यानी बंदे चाहिए, ऑफ कोर्स, उसको करने के लिए मंजूर चाहिए। तो बड़ा मुश्किल है ये कि इनके साथ वो कर सके। और इसलिए उनकी कोशिश है किस तरीके से भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। अच्छा, मैनिपुलेशन के लिए भी बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसमें बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल ओपनली पार्टी का ये स्टॉन्स है कि भाई 18वीं तरमीम के एक पॉइंट पे भी, एक कामा पे भी हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। उसके लिए भले आपके ऊपर जो भी प्रेशर आए, जितने मुकदमात हों, भुट्टो साहब के फांसी से बढ़कर क्या प्रेशर होगा आप पे? लेकिन वो पीपल्स पार्टी और अब की पीपल्स पार्टी जमीन आसमान का फर्क है। जरदारी साहब के ऊपर अभी से वो कह रहे हैं जी FIA के फेस कर रहे हैं। जरदारी साहब ने पहले भी केस फेस किए, कोई मसला नहीं। लेकिन इस दफा तो उनकी वो सिचुएशन नहीं है, ना उनकी सेहत वो है, ना उनके हालात उस तरह के। देखें, पहली बात तो जो सामने है कि जरदारी साहब ऊपर जो केसेस बने हैं, उसमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रेसिडेंट थे, तो वो जो डायरेक्टर थे उस कंपनी के, उसने छोड़ दी थी, इस्तीफा दी थी। ये केस बने 2014 में, तो जब वो इसका कंपनी का डायरेक्टर नहीं थे। अब क्या है अंदर क्या नहीं है, इस पर मजीद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें हो रही है। लेकिन अब तो कोर्ट ने उनसे मांग लिए, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांग लिया, बीबी की मिल्कियत जो है वो सामने लाने के लिए कह दिया है। 10 साल का रिकॉर्ड तब भी 2008 में ये थे नहीं।
بی بی کی ملکیت ہے، وہ ظاہر ہے وہ دے دیں گے. کیا بی وہ تو بلاول صاحب نے ڈکلیئر بھی کی ہوں گی، ظاہر ہے وہ ان کے وارث ہیں. ساری چیزیں ہیں. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا 18ویں ترمیم کے اوپر، سڑکوں پہ آنا پڑے آئیں گے. کچھ بھی ہو جائے. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کوئی 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میاں صاحب کے ساتھ کوئی رابطے آپ کے بحال ہوئے ہیں، بہتر ہوئے ہیں؟ ہماری پارلیمنٹ کے اندر باہر کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے کہ ہمیں آگے کا لائحہ عمل بنانا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، کوارڈینیشن کیسا ہونا چاہیے ساری اپوزیشن کو لے کے. کیونکہ اس وقت 3 پارٹیاں تو مین ہیں اور مینگر صاحب بھی یہ کلیم کر کے میں اپوزیشن میں ہوں. اس طریقے سے جو دوسرے ہمارے پشتین پارٹی کے جو ہے ممبر صاحبان علی وزیر اور دوسرے جو محسن ہیں بالکل داوڑ وہ بھی اپوزیشن میں ہے. اور اب بائی الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، ان کو 10-11 سیٹیں ہیں. کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں لیں. تو اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی جو 2/3 اکثریت ہے اس کے لیے، یہ بھی میں ضرور پوچھوں گی شاہ جی، ابھی بریک لوں گی، بریک کے بعد، کہ 18ویں ترمیم پوری کی پوری پرابلم کر رہی ہے یا کچھ اس کے مثلا NFC کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ریونیو کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم پہ میں نے یہی کہا ہے نا کہ ایک کاما پہ بھی ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. نہ آپ نہ پاکستان مسلم لیگ نواز. میں سمجھتا ہوں اور یہی مین مسئلہ آپ کو لگ رہا ہے اس وقت؟ جو ہے JUI نہیں JUI، یہی مین مسئلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہر مسئلے کے نہیں JUI نہیں بینگل. اس معاملے میں بینگل بھی کبھی نہیں کرے گا. آف کورس. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئلہ یہی ہے اصل میں جس کی وجہ سے یہ سب اسی کے گرد ساری چیزیں گھوم. دیکھیں ابھی تو یہ باتیں ہیں، پرسیپشنز ہیں یہ سارے. میں بھی نہ ہوں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہوں میں نہ ہوں. ہم بات کر رہے ہیں جناب خورشید شاہ صاحب کے ساتھ، انٹرسٹنگ باتیں ہیں، لیکن ایک اہم بات جو کہ انہوں نے کی کہ اس وقت بھی اکثریت نہیں ہے، تو یہ منی بل فائننس بل سینٹ کے اندر آلریڈی کمیٹی میں مسترد ہو گیا ہے. اس کی بہت سی تجاویز کیسے منظور ہو پائیں گی، یہ لیجسلیشن کیسے چلے گی، اور پھر مائنس سرداری جو بات کی جا رہی ہے اس وقت وہ کس حد تک اس پہ عمل درآمد ہوگا، کیا پاناما 2 ہونے جا رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں براہ راست جناب خورشید شاہ صاحب کے ساتھ. شاہ جی، ابھی میاں صاحب ظاہر ہے کہ ایک تکلیف کے مرحلے میں ہیں، ان کی بیگم کا انتقال ہوا، وہ جیل میں تھے، اب وہ گھر پہ ہیں، مریم بھی وہیں پہ ہیں. کیا مستقبل ہوگا، کیا کریں گے وہ اور آپ مل کے، یا ان کی پالیٹکس؟ یہ وقت سیاستدانوں کے اوپر پاکستان میں اسپیشلی آتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے اوپر بھی اس سے کٹھن مسئلے ہیں، بہت سخت. بھٹو صاحب کے اوپر جو سزائے موت ہوئی ان کو جس جھوٹے مقدمے میں، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر لاٹھیاں پڑی، جیلیں، بے نظیر صاحبہ جیلوں میں، بہت کٹھن وقت ہے. مگر سیاستدان جب اپنے اصولوں کے اوپر ملکی مفادات اور عوام کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر ایک یہ سمجھ لیں کہ سیاستدان کے اوپر عوام کو ان حالات میں محفوظ بنانا یہ ایمان کی حد تک ہو سکتا ہے جس میں ایمان ہوگا. کیونکہ ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ملک یہ کوئی ملک کسی گولی سے نہیں بنا تھا، یہ ملک جمہوریت سے بنا تھا، پارلیمنٹ نے بنایا تھا. 1946 کی الیکشن تھی اور سیاستدانوں نے بنایا تھا، کسی اور نے. یہ تو بدقسمتی ہے، قائد اعظم کے بننے کے بعد اس میں بیوروکریٹس آ گئے، اسٹیبلشمنٹ آ گئی، اس نے قبضہ کر لیا. غلام احمد آ گیا، بوگرا آ گیا، یہ لوگ آ گئے، سہروردی جیسے بندے، خواجہ ناظم الدین جیسے لوگ ہٹ گئے، غائب ہو گئے. اور مجھے یاد ہے ایک ہسٹوریکل بات ہے، مجھے اس چیز کے ڈسکشن میں شاید ANP کے تھے، نام نہیں آ رہا ذہن میں، اس نے بتایا کہ جب یہ بنگال کا اور ان کا لینگویج کا مسئلہ چل رہا تھا، جی،
تو اس وقت سہروردی نے کہا تھا کہ یہ جو آج کے بچے پاکستان کے لیے کھڑے ہیں فائلیں لے کے، ایسا کام کریں کہ کل یہ ہمارے کہنے میں کنٹرول میں ہوں، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ مجیب الرحمان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ میں نے ایک تصویر بھی دیکھی، میرے پاس آج بھی ہے تصویر، مجیب الرحمان کو چننا کیپ پڑی ہے، شیروانی پڑی ہے، آپ نے بھی دیکھی؟ جی بالکل۔ تو وہ محبتاً لوگ، انہی لوگوں کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ آئے، انہی وجہ سے وہ کیا بن گئے اور پاکستان کیا بن گیا۔ ہماری ذمہ داری ایمان کی حد تک ہے کہ آپ بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں یہی بات تو نواز سختیاں بھی شریف برداشت کریں، مگر جو کرتے ہیں ان کو بھی سمجھائیں جن کی شاید سوچ میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ان کے جو نیبرنگ کنٹری ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے اس کا۔ بالکل، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو، میں لفظ استعمال کرتا ہوں، ہم سب کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کی چھاؤں کتنی گھنی ہے، اور یہ چھاؤں ہٹ گئی تو سب سے ہٹ جائے گی۔ یہ جو آپ یہی تو سیاستدانوں کو چاہیے، اس وقت چاہیے کہ ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی اس بات پہ قائل کریں۔ یہ آج بلاول صاحب نے کہا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے کہ ہم سب کو اکٹھے مل کے جو ہے وہ کرنا پڑے گا، جمہوریت کو بچانا ہوگا یا جو بھی ہے، لیکن جو جس طرح کا احتساب ہو رہا ہے، جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، صاف نظر آ رہا ہے۔ بالکل پہلے تو کوئی پردوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہوتی تھی، لیکن اب بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نظر بھی آ رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں کس طرح سے آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ بہت ساری ہرڈلز ہیں کہ آپ اس ملک کو بھی بچائیں، وہ آوازیں جو کہ کہیں اور سے اٹھ رہی ہیں وہ پاکستان کے سندھ سے یا پنجاب سے نہ اٹھیں، کیسے کیا کریں؟ آسمان میں آپ کو اپنے 50 سالہ تو میری چلو ایک زندگی کا حصہ ہے سیاست میں، مگر 30 سالہ جو اس کا کرنچ ہے وہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ حالات ہم سب کو مجبور کریں گے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ دیکھیں 2000 میں، 2001 میں، 2 میں کیا ہوا؟ ہم مجبور ہوئے نا، سیاستدان کتنے دشمن تھے، اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی آ گیا، کتنے دور تھے ہم، تصور میں نہیں تھا۔ جو زبانیں کاٹی جا رہی تھیں، جیلوں میں مارا جا رہا تھا، آئی جی بھیجے جا رہے تھے، کبھی سوچا کہ ہم ایک ہوں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ جب ہم اقتدار کے کرسی میں بیٹھتے ہیں تو نام بھول جاتے ہیں، تعلقات بھول جاتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی نہیں بھولے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی 2008 سے 13 تک کسی اپوزیشن کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اس وقت بھی میاں صاحب نے کسی اسکینڈل میں پتہ جو مجھے خود کہا تھا، خود میاں صاحب نے، ہاں میں نے غلطی کی تھی، میں اس اسکینڈل میں جا کے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھ سے غلطی کروائی گئی، یہ بھی کہا اس نے۔ یہ ابھی کہا انہوں نے آپ سے جب ابھی لنڈن نہیں گئے تھے، جی اس سے پہلے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور پی ایم ایل این یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے باہر اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دونوں پارٹیاں نہیں، اس کے ساتھ دوسری بھی ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں جو جمہوریت چاہتے ہیں، ان سب کو لے کے چلنا پڑے گا۔ اور زرداری صاحب کے بہت سارے وہ کہتے ہیں کمپرومائزز ہو سکتے ہیں، تو کمپرومائز دیکھیں یہ لوگ کہیں گے، اسی طریقے سے ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی جائے کہ جی وہ تو کمپرومائز کر دیں گے، پھر آپ کا کیا ہوگا؟ تو یہ تو چیزیں چلیں گی، ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ رکھنا ہے، سائیڈ میں رکھنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر یہ ساری سچویشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں نمبر تو نہیں ہے اس حکومت کے پاس، آپ لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، سڑکوں پہ نہیں بھی ہوتے، اکٹھے ہوتے ہیں، نہیں چلنے دیتے حکومت، تو پھر ایک دفعہ جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ فرینکلی عمران خان کا تو قصور نہیں ہے اگر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دیکھیں جمہوریت کو نقصان تو ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا۔ جمہوریت کو نقصان ہے کہ چلو اس ملک نے 40 سال ڈکٹیٹرشپ دیکھ لی ہے، مگر اب وہ ڈکٹیٹرشپ یہاں ملک میں چل نہیں سکتی۔ ابھی بھی جو جمہوریت ہے یہ کون سی جمہوریت؟ خدشات موجود ہیں اس اس ڈکٹیٹرشپ کے؟ اس جمہوریت کو بہت خوبصورت جمہوریت کا، اس ڈکٹیٹرشپ کو میں سمجھتا ہوں یہ پیداوار ایسی ہے، اس کنٹرول ڈیموکریسی کو جمہوریت کا لبادہ پہنا گیا، خوبصورت لبادہ، نظر آئے کہ یہ جمہوریت چل رہی ہے، جی چل رہی ہے، ہمیں یہ جمہوریت بھی قبول ہے، پارلیمنٹ کے لیے، سسٹم کے لیے، ملک کے لیے ہمیں یہ جمہوریت بھی منظور ہے، ہم قبول کرتے ہیں اس جمہوریت کو، اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس کو کام کرنے دیتے ہیں، یہ چلے، کنٹرول ڈیموکریسی یہ چلے، مگر چلے ملکی اور قومی مفادات میں چلے۔
یہ انتقام کی سیاست میں نہ جائے. یہ جو پہلے دن عمران خان کی تقریر ہے اس نے ہمیں مایوس کیا. اس میں انتقام کی بو آ رہی تھی, انتقام کی بو آ رہی تھی, لڑائی کی بو آ رہی تھی, سیاستدانوں کو کچلنے کی بو آ رہی تھی, کوئی ڈکٹیٹر بول رہا تھا. لیکن وہ تو احتساب کی بات کر رہے تھے, احتساب تو ہونا چاہیے شاہ جی. میں لٹکائیں گے, کھینچیں گے, یہ احتساب ایسا, تو احتساب قانونی طور پہ کرو, اس نے کہا نہیں کرو. پرویز مشرف کا احتساب ہوگا کیونکہ ان کے لیے تو کوئی ابھی تک کورٹ تو کہہ رہی ہے بار بار, لیکن حکومت احتساب ایکسیپٹ ہی تب کیا جائے گا جب پرویز مشرف کا ہوگا, باقی سب کا پھر مانا جائے گا کہ ٹھیک, اب ٹھیک ہے. تو وہ بلی چڑھ سکتے ہیں, اس کا کیا ہے مطلب؟ اگر یہی آپ نے پیمانہ اگر صرف پرویز مشرف بنا دیا, بنائیں, لے نا, بلی چڑھانا کوئی مشکل ہے, آسان ہے کوئی. آرٹیکل 6 کے تحت ہاں چلائیں نا. اب تو آرٹیکل 6 اب تو وہ چلا گیا نا, سیاستدانوں پہ دوسروں کے لیے لکھا جا رہا ہے نا کہ اس کے لیے ریڈ وارنٹ نکالے جا رہے ہیں. اس کے لیے کیوں نہیں لکھا جا رہا کہ اس کو ریڈ وارنٹ بنایا جا رہا ہے؟ وہ تو بہت بڑے آرٹیکل 6 کے ملزم ہے نا. وہ تو کرپشن تو اس کے آگے کچھ نہیں ہے. آرٹیکل 6 غداری تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. جی, لیکن اس کے لیے تو آپ وہ کہتے ہیں آپ نے بھی رستہ بنایا, انہوں نے بھی رستہ بنایا, پی ایم ایل این نے بھی نکالا, آپ نے بھی نکالا. تو وہ تو دیکھیں, ہم نے تو نہیں نکالا, ہم نے تو پریزیڈنٹشپ سے نکالا. بڑے لڑائی جھگڑے کے ہٹ کے آرام کے ساتھ پیار سے محبت سے رکا, جی جناب ہماری جان چھوڑو جمہوریت کی, ہمیں اس ملک میں جمہوریت قائم رہنے دو. آپ بیٹھے رہیں گے اس ملک میں جمہوریت نظر نہیں آئے. لاسٹ کوشچن سر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس حکومت کے پاس سیاسی استحکام ہوگا؟ دیکھیں, میں نے ابھی بڑی دعویٰ کی ہیں کہ جس صورت میں بھی ہے, وہ جس شیپ میں بھی ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت چلے, یہ ملک چلے, پارلیمنٹ چلے. تو میں اب کیسے کہوں کہ یہ نظر نہیں آتے. ہماری تو دعا ہوگی کہ اس ملک میں جمہوریت قائم رہے. ہم تو سیاسی لوگ ہیں, سیاسی ورکر ہیں, آپ بھی دعا گو ہوں. نہیں, ہم تو ہے. بہت بہت شکریہ. یہ الگ بات ہے کہ صحافیوں کے اوپر اب جو ہے وہ مقدمات انٹرویوز لینے کے اوپر چل پڑے ہیں, لیکن جیسے آپ کے اوپر چلا, آج کسی اور کا بھی میں نے سنا, کل سرل کے اوپر, بالکل. تو سوشل میڈیا کے اوپر تو چل ہی رہا ہے. لیکن بہت بہت شکریہ شاہ جی, آپ نے بھی وقت دیا. گفتگو آپ نے سنی ہے, پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان ہیں, بہت ساری چیزیں جانتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہونے والی ہیں ان کی خبر بھی ان کے پاس ہے, تجزیے کی صورت میں اور اپنا جو ایک ان کا نظریہ اس کی صورت میں. دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی جو استحکام ہے جو کہ اپوزیشن دینے کو تیار ہے حکومت کو, وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے, ڈیلیور کر سکیں گے, یا پھر ایک دفعہ پھر ہوگا دمادم مسکل اندر. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.